Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of civics. Today we will start our next chapter, which is chapter number 5th, and the chapter's name is National Integration and Cohesion. कौमी यकजहती और सालमियत। कौमी यकजहती और सालमियत का मफ़हूम ये होता है कि किसी कौम के अंदर इत्तेहाद और तंजीम पाई जाए, कौम बाहमी मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर ज़िंदगी गुजारे, उनके दरमियान इख्तलाफात ना हों और कौम के अंदर जितने भी गिरोह पाए जाते हैं, जितने भी अफराद पाए जाते हैं, वो आपस में कुर्बानी, सेक्रीफाइसेस, डेडिकेशन, डिवोशन और इश्तराकी अमल का जज्बा रखते हुए आपस में मुत्तहिद होकर रहते हों। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी कौम के अंदर यकजहती को देखते हैं, या हम कहते हैं कि किसी कौम के अंदर कौमी यकजहती पाई जाती है जब वो कौम बाहम मुत्तहिद होकर चलती है और आपस के इख्तलाफात को बहुत आराम से, बहुत आसानी से तय कर लेते हैं और उनके दरमियान इख्तलाफात और तनाज़ात को हाईलाइट करने की बजाय वो अपनी वहादत और यगानियत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जब कोई रियासत कायम होती है तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि तमाम अफराद एक ही मज़हब से, एक ही नस्ल से और एक ही बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले हों। मुख्तलिफ़ नस्लों से, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के इश्तराक से कई कौमें वजूद में आती हैं, और जिसकी एक मिसाल पाकिस्तान भी है कि पाकिस्तान के अंदर कई नस्लों के अफराद पाए जाते हैं, कई ज़ुबानें बोलने वाले हैं, कई सकाफ़तें पाई जाती हैं, लेकिन उन सब का इस्लाम के नाम पर जमा हो जाना और फिर एक अलग रियासत के हसूल की कोशिश करना एक कौमी यकजहती की अलामत है। तो कौमी यकजहती का मतलब ये है कि आपस के जो इख्तलाफात हैं, क्योंकि इख्तलाफात का होना एक नेचुरल बात है। इख्तलाफात हो सकते हैं जो कि लिसानी लिहाज से हो सकते हैं, नस्ली लिहाज से हो सकते हैं, इलाकाई हो सकते हैं, लेकिन उन इख्तलाफात के बावजूद आपस में मुत्तहिद होकर यकजहती के जज्बे के साथ जब कोई कौम अपनी ज़िंदगी गुजारती है तो हम कहते हैं कि उस कौम के अंदर यकजहती पाई जाती है। और सालमियत का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़, यानी कौमी यकजहती और सालमियत यानी कौमी यकजहती के जज्बे का पैदा होना और किसी कौम का सलामती के साथ रहना, एक मुकम्मल रियासत की सूरत में रहना किस तरह से मुमकिन है। और यही टॉपिक हमारे आज के चैप्टर का भी है। कौमी यकजहती और सालमियत जब किसी कौम के अंदर पाई जाती है तो ये बिल्कुल एक नेमत की तरह होती है। इसी की वजह से कोई कौम आज़ादी हासिल करती है, अपने कौमी वक़ार को बरकरार रख सकती है और दुनिया की नेशंस में अपने आप को एक अलग नेशन के तौर पर अपनी एक पहचान रखती है। वो ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर तमाम फितनों का, फसादात का मुकाबला कर सकती है, बल्कि बैरूनी हमलों का भी कोई कौम उसी वक्त मुकाबला कर सकती है जब उस कौम के अंदर यकजहती पाई जाती है। और जब किसी कौम के अंदर इश्तराक व ताउन की यकजहती ना पाई जाए तो अंदरूनी लिहाज से भी उस कौम को खोखला करना, उसको उसकी सालमियत को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान होता है, और बैरूनी लिहाज से भी उस कौम को या उस मुल्क के टुकड़े करना बहुत आसान होता है। कौमी यकजहती के जज्बे के बगैर कोई मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए हर मुल्क में अदल व इंसाफ के फ़रोग़ से, मुश्तरका दिफा से और आवाम की फ़लाह व बहबूद और इज्तिमाई तरक्की के मंसूबे बनाकर किसी कौम के अंदर कौमी यकजहती और सालमियत को फ़रोग़ दिया जा सकता है, और इसी तरह फिर आवाम के अंदर और कौम के अंदर यकजानगत के और इश्तराक व ताउन के जज्बात को परवान चढ़ाया जा सकता है। और यही कौमी वहदत का मुंतहाई मकसूद है, यानी यही कौमी वहदत का हमारा इंतहाई मकसद है। यही वो चीज़ है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए और इसी की जो एक तशरीह है, अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में इस तरह की है: फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। यानी इंसान की, किसी शख्स की और यकजहती इसकी बुनियाद पर ही उसकी पहचान होती है। कोई शख्स जो किसी कौम का रुकन है, उसकी पहचान उसकी कौम की वजह से है, और उसकी कौम, उसकी मिल्लत ही उसकी पहचान का बायस बनती है। तो कौमी यकजहती को फ़रोग़ देकर हम अपने आप को और अपनी मिल्लत को बचा सकते हैं और उसके तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन बन सकते हैं। कौमी यकजहती की हमारे मुल्क के लिए क्या अहमियत है, उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड बताऊंगी मैं आपको कि 1971 में जो पाकिस्तान के साथ हादसा हुआ
اور پاکستان جو اس وقت تک دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھا آبادی کے لحاظ سے، وہ ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر قومی یکجہتی کو فروغ حاصل نہیں ہو سکا۔ مشرقی پاکستان کے عوام جو اس وقت جو بنگلہ دیش کی ریاست کی صورت میں ایک آزاد ریاست کی شکل میں رہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی ایک الگ پہچان رکھی۔ ان کے درمیان اور مغربی پاکستان کے لوگوں کے درمیان زبان کے اختلافات ہمیشہ سے موجود رہے۔ پاکستان بننے کے ساتھ ہی انہوں نے بنگالی زبان کے حق میں تحریکیں چلانا شروع کر دیں، حالانکہ پاکستان کے باقی 4 صوبوں میں بھی اردو نہیں بولی جاتی تھی۔ اردو صرف ایک قومی زبان کا درجہ رکھتی تھی، جس کو انہوں نے ایک علاقائی رنگ دیا اور اپنی ایک علاقائی اور صوبائی زبان کو پورے ملک کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی، اس کے حق میں تحریکیں چلائیں، اور زبان کے جو تعصبات ہیں اور اختلافات بعد میں صوبائی تعصبات اور اختلافات کو ہوا دیتے رہے۔ اور اسی طرح جو دونوں جو علاقے تھے، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، ان کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور یہ اختلافات بڑھتے بڑھتے مشرقی پاکستان کے حالات کو بہت زیادہ خراب کر گئے۔ اندرونی لحاظ سے جب وہ حصہ پاکستان کا کمزور ہو گیا تو بیرونی حملے، انڈیا کے حملے نے صرف اس کے علیحدگی کے تابوت میں ایک آخری کیل لگانے کا اس نے کام کیا، اور وہ حصہ پاکستان سے الگ ہو گیا۔ تو قومی یکجہتی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ اندرونی طور پر بھی قومی یکجہتی کسی ملک کی ترقی کی ضامن ہوتی ہے، اور بیرونی طور پر بھی وہ اس کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور بیرونی حملوں کا مقابلہ کوئی قوم اس وقت تک نہیں کر سکتی اور نہ اس کا دفاع اچھی طرح اور مضبوط ہو سکتا ہے جب تک کہ اس قوم کے اندر یکجہتی نہ پائی جائے۔ قومی یکجہتی کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ قومی یکجہتی کے اوپر ہر ملک اور ہر ریاست، اور خاص طور پر ہم پاکستان کے سیناریو میں دیکھیں گے کہ کیوں ہمارے لیے قومی یکجہتی کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے۔ پاکستان ایک خاص نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اور پاکستان کا مطالبہ قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم نے محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ تو اسلام کے نظریے کے اوپر حاصل کیے گئے اس ملک کے اندر جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے وہ ہمارا نظریہ ہے، اور برصغیر کے مسلمانوں نے اسی اسلام کے نفاذ کے لیے اور ایک اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش کے لیے ہی اتنی زیادہ جد و جہد کی، اپنے علاقائی نسلی اختلافات کو بھلا کر ایک قوم کی شکل میں منظم ہوئے اور اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اور اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قومی یکجہتی کو فروغ حاصل ہو، تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم نظریہ پاکستان کا تحفظ کریں گے، اور نظریہ پاکستان کا تحفظ کر کے ہم قومی یکجہتی کو مزید فروغ دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یہی ایک وہ ہمارے لیے ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر پوری قوم اکٹھے ہو سکتی ہے، پوری قوم کو مجتمع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر صوبائیت پرستی کا خاتمہ بھی ہم قومی یکجہتی کے جذبات کو فروغ دے کر سکتے ہیں۔ صوبائیت پرستی کی وجہ سے ہی مشرقی پاکستان کا حادثہ ہمارے ساتھ رونما ہوا، اور پاکستان کے اندر رہنے والے تمام جو لوگ ہیں جو مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے درمیان زبان کے اختلافات یعنی لسانی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور علاقائی اختلافات ہیں، کلچرل ڈفرینسز ہیں۔ یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو ہم کمبیٹ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے جو نظریہ اسلام ہے اس کو ترقی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی کے جو جذبات ہیں ان کو فروغ دیا جائے، تاکہ اس طرح کے جو علاقائی اور صوبائی تعصبات ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ اور علاقائی اور صوبائی تعصبات کا خاتمہ ہی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم قومی یکجہتی کے اوپر زور دیں اور قومی یکجہتی کے جذبات کو فروغ دیں۔ کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ اسی صورت میں معاشی خوشحالی حاصل کرتا ہے جب کہ اس کی زراعت، صنعت اور حرفت اور تجارت تینوں ترقی کرتے ہیں، اور تبھی کوئی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی بھی اسی صورت میں ممکن ہے، اور پاکستان کی زراعت، صنعت اور تجارت کی ترقی اسی صورت میں ممکن ہے کہ ملک کے اندرونی حالات اچھے ہوں
اور بیرونی لحاظ سے جو فارن انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب قوم کے اندر یکجہتی پائی جائے، عوام کے درمیان اختلافات کو حل کرنے کے لیے پرامن طریقے پائے جائیں، اور صوبائی لحاظ سے عوام کے اندر تعصبات کا خاتمہ ہو۔ جو قوم خود یکجہتی کی مالک ہوتی ہے اس کے رسپیکٹ بیرونی اقوام بھی کرتی ہیں، اور ایسی اقوام اور ایسے ملک جہاں پر امن و امان کی جو سچویشن ہے وہ اچھی ہوتی ہے، وہاں پر ہی بیرونی جو انویسٹرز ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں، اور یہ پھر ملک کی معاشی خوشحالی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اندرونی لحاظ سے بھی جو کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک قوم کے اندر یکجہتی نہ پائی جائے، اور جب قوم یکجہتی سے کام کرے گی، ان کے اندر یکجہتی اور سالمیت کے جذبات پائے جائیں گے، تو اندرونی لحاظ سے بھی ملک ترقی کرتا ہے۔ لوگوں کی جو سینٹر آف اٹینشن ہوتا ہے اور فوکس ہوتا ہے وہ ملک کی ترقی ہوتا ہے، لسانی اور گروہی اختلافات اور دھڑے بندیاں نہیں ہوتی۔ قومی یکجہتی جمہوریت کی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور جمہوریت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اب دنیا کا سب سے پاپولر فارم آف گورنمنٹ ہے، جس میں ووٹ کا تقدس قائم ہوتا ہے، ووٹر کو عزت دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے حکمرانوں کا، اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں، اور اگر وہ ان کی پرفارمنس سے سیٹسفائی نہ ہوں تو ان کو نیکسٹ الیکشن میں چانس نہ دیں۔ تو اس طرح ایک سموتھ طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے حکومت کا عمل چلتا رہتا ہے، اور اور حکومتوں کو، مختلف حکومتوں کو اور مختلف افراد کو، عوام کے نمائندوں کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں پر حکومتوں نے عوام کو یہ حق دیا اور جمہوری نظام کو نافذ کیا، وہ قومیں بہت جلد بہت زیادہ ترقی کر گئیں، اور جن ممالک کے اندر جمہوری نظام نہیں ہے وہاں پر لوگوں کی ترقی بھی بہت زیادہ سلو ہے، اور اسی وجہ سے جمہوری نظام کو دنیا میں بہت زیادہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی عوام کو اپنے نمائندوں کے انتخاب کا خود حق حاصل ہے، اور پاکستان میں جمہوری نظام نافذ رہا ہے جب پاکستان قائم ہوا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان ان کنٹریز میں سے ہے جہاں پر بار بار مارشل لاء کے ایکسپیرینسز ہمیں کرنے پڑے۔ 3 دفعہ پاکستان کے اندر مارشل لاء لگا، اور تقریباً پاکستان کی ہسٹری کے 10 سال کے تقریباً مارشل لاز رہے، اور 4 دفعہ پاکستان کے اندر ٹوٹل مارشل لاء لگے، اور 3 دفعہ تقریباً 10 سال کے مارشل لاز لگے رہے۔ اسی مارشل لاء کے دوران ہی پاکستان کا مشرقی حصہ اس سے الگ ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے کسی ملک کے اندر جب جمہوری نظام صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، اور آمریت کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور جمہوری نظام تبھی چلتا ہے جب ملک کے اندر سیاسی تفرقہ بازی، دھڑے بندیاں نہ ہوں، عوام کے اندر یکجہتی پائی جائے۔ پاکستان کے اندر بار بار مارشل لاء لگنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کے اندر اختلافات کو اور جمہوری جو اصول ہیں ان کو صحیح طرح سے نہیں اپنایا گیا، اختلافات کو ہوا دی جاتی رہی، اور رواداری اور انصاف پسندی اور جو پراپر الیکشنز ہیں ان کو اپنایا نہیں گیا، جس وجہ سے پاکستان میں جمہوریت اتنی اچھی طرح فلرش نہیں کر سکی، اور بار بار پاکستانی عوام کو مارشل لاء کے ایکسپیرینسز کرنا پڑے۔ تو پاکستان کے اندر سیاسی ترقی اور جمہوریت کی ترقی تبھی ممکن ہے جب ملک کے اندر یکجہتی قائم ہو، اور پھر فوج کو سیاسی نظام کی مداخلت کا کوئی موقع نہ ملے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی دفاعی مضبوطی بھی اسی میں ہے کہ پاکستان کے اندر یکجہتی قائم رہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر جو کہ ایک ایسے ہمسائے کے ساتھ ہے، بلکہ 2 ایسے ہمسایوں کے ساتھ ہے جنہوں نے کبھی بھی اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ انڈیا پاکستان کے اوپر 4 دفعہ جنگ مسلط کر چکا ہے، ہر وقت ہمارے اس سے اختلافات رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سب سے لمبی سرحد افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، اور افغانستان نے بھی شروع سے پاکستان کو اچھے دل کے ساتھ قبول نہیں کیا، اور ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود، ایک ہمسایہ ملک ہونے کے باوجود ہمارے اس ملک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے، اور کئی دفعہ کئی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمیں یہاں سے بھی سفر کرنے کو ملی، اور اسی لیے پاکستان کے اندر ہم یکجہتی کو فروغ دے کر اپنے جو دشمن ہیں ان کا دشمن ممالک کا صحیح طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اگر یکجہتی کو فروغ حاصل ہو
تو کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک پاکستان کے خلاف کسی قسم کی پلاننگ کر سکے یا پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کر سکے۔ اب پاکستان کے دفاع کو اسی صورت میں مضبوط بنایا جا سکتا ہے جب کہ پاکستان کی عوام کے اندر یکجہتی پائی جائے، آپس میں تعاون کو فروغ حاصل ہو اور اندرونی اتحاد سے ہی وہ بیرونی لحاظ سے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تخریب کاری کی کارروائیاں، دہشت گردی کی کارروائیاں تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب کہ عوام کے اندر انریسٹ پایا جائے، جب کہ عوام کے اندر یکجہتی کے جذبات نہ پائے جائیں۔ پاکستان کے اندر جو چاروں صوبے ہیں، ان چاروں کی اپنی اپنی زبان، اپنی اپنی علاقائی زبانیں ہیں، اپنے اپنے کلچر ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر کا اپنا کلچر ہے، گلگت بلتستان کی اپنی زبان، اپنا کلچر ہے۔ کئی زبانوں پر مشتمل یہ صوبے اور یہاں کے اپنے اپنے تہذیب و ثقافت ہیں، اور ان سب تہذیب و ثقافت کی اپنی اپنی جداگانہ خصوصیات ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود جو اسلامی تہذیب و ثقافت ہے وہ ان سارے علاقوں میں ایک جیسی پاپولر ہے، اور اس میں جو اوور آل تہذیب و ثقافت ہے پاکستان کی، اس کے اندر اسلامی رنگ دیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر قومی یکجہتی کو اسلام کی بنیاد پر فروغ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جتنے بھی کلچرز یہاں پر ہیں یا جتنی بھی تہذیب و ثقافتیں ہیں، وہ ان سب کا اوپر جو اوور ویلمنگ پاور ہے وہ اسلام کی ہی ہے۔ تو ہم نظریہ اسلام کو ترقی دے کر نظریہ پاکستان کا تحفظ کر سکتے ہیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو بھی فروغ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرقہ واریت اور انتہا پسندی ایک ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے مذہبی گروپس ہیں، بہت سارے لسانی گروپس ہیں، اور ان کے درمیان اختلافات کی وجہ سے کئی دفعہ پاکستان کے اندر بہت بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کوئی بھی سیاسی اختلافات ہوں، مذہبی اختلافات ہوں یا لسانی اختلافات ہوں، ان اختلافات کو تعصبات کا رنگ دے کر ملک کے امن کو خراب کرنے کی وجہ سے یا خراب ہونے کی وجہ سے کئی بار پاکستان کے اندر پاکستان کو بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، کئی بار اس کے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں اور اس کا ایون ایک حصہ اس سے الگ ہو کر آ گیا۔ تو فرقہ واریت کا، انتہا پسندی کا اور جو تعصبات ہیں ان کا خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دیں، تاکہ جو مذہبی اور لسانی گروپس ہیں جو صوبائی تعصبات ہیں ان کی بجائے ایک قومیت جو کہ اسلام کی بنیاد پر، نظریہ اسلام کی بنیاد پر ہمارے درمیان موجود ہے، اس جذبے کو فروغ دیا جائے، اور اسی طرح ہم نظریہ پاکستان کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر اتحاد پیدا کر سکتے ہیں اور قومی یکجہتی کے جو جذبات ہیں ان کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس طرح قومی یکجہتی اور سالمیت کے نظریات ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔